बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के पीछे कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियल्स होते हैं, और पॉलिटिकल आइडियल्स के बगैर सिस्टम यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप नहीं हो सकते। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। फिर मैंने ये बताया था कि मॉडर्न डिस्कोर्स में या मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी में पॉलिटिकल आइडियल्स को डिसाइफर करने के लिए दो तरह के मॉडल्स होते हैं। ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल आइडियल इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, तो सवाल ये है कि इंसान बुनियादी तौर पर कैसा होगा, यानी कि जिस इंसान के पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप किया जा रहा है वो इंसान क्या बुनियादी तौर पर चीज़ों को इनफरादी हैसियत में देखता है, या इंसान जो है वो चीज़ों को इज्तिमाई हैसियत में देखता है। और फिर सोशल थियरी में और एंथ्रोपोलॉजी में और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में दो तरह की अप्रोचेस रही हैं टू इन्वेस्टिगेट द लेजिटिमेसी ऑफ द पॉलिटिकल आइडियल। हो सकता है हज़ारों हों, लेकिन मैं कम अज़ कम ये दो मेथडोलॉजीज़ को जानता हूँ। एक को हम कहते हैं मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, जिसको हमने पिछली क्लास में तफसील से डिस्कस किया, और आपको ये बताने की कोशिश की कि मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म का ये ख्याल है कि कोई भी सिस्टम हो वो रिड्यूस होता है बुनियादी तौर पर इंडिविजुअल के ही ऊपर, और इंडिविजुअल जो है वो बिल्डिंग स्टोन होता है या बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी ह्यूमन सेंट्रिक ह्यूमन सेंट्रिक सोशल पॉलिटिकल कल्चरल या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस का। और जब तक कि आप इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड सही नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उसकी सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग या सिस्टमैटिक क्रिटिक जनरेट नहीं कर सकते। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम देखेंगे कि एक इसी का कंपेटिटर मॉडल जिसे हम मेथडोलॉजिकल होलिज्म भी कह सकते हैं और सोशियोलॉजिकल होलिज्म भी कह सकते हैं, ये भी एक competing paradigm of understanding है to decipher political ideals। क्योंकि आगे जाकर हमने जो सिस्टम्स ऑफ जस्टिस पढ़ने हैं उनमें कुछ सिस्टम्स ऑफ जस्टिस इंडिविजुअल सेंट्रिक हैं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको ये दिखाया था कि ये जैसे ईगोइज्म है या लिबरलिज्म है या लिबर्टेरियनिज्म है या अनार्किज्म है। एग्जिस्टेंशलिज्म क्या बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल सिस्टम देता है या नहीं देता, ये एक बजाते खुद एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। लेकिन ये कि कम अज़ कम अनार्किज्म, लिबर्टेरियनिज्म, लिबरलिज्म तो बुनियादी तौर पर या ईगोइज्म भी पॉलिटिकल सिस्टम्स जनरेट करते हैं। तो इसलिए हमने ये देखने की कोशिश की कि इनके पास इंसान को अप्रोच करने का जो मेथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उसे हम मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, एक्सेप्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जिस्टेंशियलिज्म पर ये एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़ लेजिटिमेट होगी या नहीं होगी, ये सब्जेक्ट टू डिस्कशन है। ज़ाहिर है कि अभी इस लेवल के ऊपर हम इसे नहीं छेड़ना चाहते। दूसरा जो अप्रोच है वो इंसान को एज एन इंडिविजुअल देखती ही नहीं है, बल्कि वो इंसान को एक कलेक्टिविटी के तौर पे देखती है, और इस अप्रोच को हम मेथडोलॉजिकल होलिज्म या सोशियोलॉजिकल होलिज्म कहते हैं। तो आज जो है हम सोशियोलॉजिकल होलिज्म को करेंगे, और उसके बाद आपको ये बताएंगे कि दोनों के दो कंपीटिंग रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल आइडियल्स हैं जिसने मुसलमानों को या मुस्लिम उम्मा को सीरियसली हिट किया है। दोनों दोनों किस्म के पॉलिटिकल आइडियल्स ने, और ये भी आपको अच्छी तरह बता दिया था, बार बार बता दिया था, फिर बता रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों मॉडल सेक्युलर मॉडल हैं। दोनों के दोनों मॉडल सेक्युलर बेसिस रखते हैं। ये कि उनकी कैटेगरी पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस से आ रही है या मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस से आ रही है, इसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर मौका मिलेगा तो। लेकिन ये कि अब हम बात कर रहे हैं सेक्युलर पॉलिटिकल आइडियल्स की, और उनमें दो पॉलिटिकल आइडियल्स को हमने डिस्कस करना है। दोनों ने मुसलमानों को काफ़ी हद तक मुतासिर किया, बहुत सारी मुस्लिम इस्लामी तहरीकें भी इनसे मुतासिर हुई हैं।
تو میتھڈولوجیکل انڈیویجولزم ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. اگر کوئی اس میں کوئی بات کسی کو کرنی ہے, کوئی کرٹیک کرنی ہے, کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے, وہ بات کر سکتا ہے, اور اگر نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. آئی تھنک آگے چلیں. مجھے تو ٹھیک سمجھ آ گئی تھی میرے خیال سے. ٹھیک ہے جی. اب جو میتھڈولوجیکل انڈیویجولزم کا سوشل سائنٹیفک ڈسکورس کے اندر, جیسے پولیٹیکل سائنس کے اندر جو امپیکٹ ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ انسان جو ہوتا ہے ایز این انڈیویجول امپیریکلی آبزرویبل آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے. یعنی کہ انڈیویجول بیہیویئر, انڈیویجول assertion, individual modes of communication, individual value concerns, individual sentiments, یہ سارے کے سارے آبزرویبل ہیں. آبزرویبل کیوں ہیں؟ کیونکہ جیسے سوشل سائنسز ہے یا کوئی بھی ماڈرن انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے, وہ صرف پیور تھیوری کے اوپر نہیں چلتا, بلکہ جب آپ کو ایک انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پاس اس کی سبسٹینٹیو امپیریکل فاؤنڈیشنز ہونی چاہیے اور امپیریکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. امپیریکل فاؤنڈیشن اور امپیریکل انویسٹیگیشن کو جج کرنے کے کچھ اسپیسیفک, بہت ہی آسان لفظوں میں اگر آپ سمجھیں تو اس کو ناپنے یا میجر کرنے کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں. مثال کے طور پہ انڈیویجول پارٹیسپیشن سسٹم کے اندر, انڈیویجول پارٹیسپیشن کیسے ہو رہی ہے, یا انڈیویجول پارٹیسپیشن کا لیول کیسا ہے, اور انڈیویجول پارٹیسپیشن کا لیول جو ہے وہ کیا جو ہے تجرباتی بنیادوں پر ثابت کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنی بھی میتھڈولوجیکل انڈیویجولسٹ ہیں اس کو جانچنے کا پیمانہ یہ لیتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس میں کتنے انڈیویجول پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کتنا پارٹیسپیٹری ہے, اور اس کو جج کرنے کا پیمانہ ہوتا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز کیسے ہو رہے ہیں. تو فیئر اینڈ فری الیکشنز اگر ہو رہے ہیں اور اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہو رہی ہے, تو یہ سمجھتے ہیں میتھڈولوجیکل انڈیویجولسٹ کہ انڈیویجول کے اس بیہیویئر اور اس پیٹرن آف پارٹیسپیشن سے ہم یہ بات ماننے یا اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ یہ ملک کے اندر لوگوں کے فیصلے لوگوں کی آرا کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے 5 سال میں ایک دفعہ جا کر ایک کاغذ کا ٹکڑا ایک پلاسٹک کے ڈبے کے اندر پھینکا. اس پلاسٹک کے ڈبے میں ان کا یہ جو کاغذ کا پھینکنا ہے, چاہے وہ تیلی ہو, تنبولی ہو, چور ہو, چمار ہو, بھیڑ ہو, پڑھا لکھا ہو, عالم ہو, سب اس میں پھینک رہے ہیں ڈبے میں کاغذ کا ٹکڑا. تو اس سے پتہ چلا کہ لوگ نہ صرف آزاد ہیں بلکہ لوگ باشعور بھی ہیں اور پولیٹیکلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور اس کو کیسے اسٹیبلش کریں گے؟ ووٹر ٹرن آؤٹ ریٹ کی بنیاد پر آپ پارٹیسپیشن کو امپیریکلی سبسٹینشیٹ کر لیں گے. اسی طریقے سے جو ہے یہ دیکھنا کہ اظہار لوگ کیا اپنی ذات کا اظہار کر رہے ہیں یا نہیں. تو کتنی انڈیویجول وائسز ہیں جو کہ براڈ کاسٹ ہو رہی ہیں, کتنی انڈیویجول وائسز جو ہیں براڈ کاسٹ ہو رہی ہیں کسی معاشرے کے اندر. تو لیٹ سپوز کہ فری اینڈ فیئر میڈیا موجود ہے کہ نہیں ہے. فری اینڈ فیئر میڈیا کا موجود ہونا, جیسے پاکستان میں یہ سینکڑوں چینلز کھلے ہوئے ہیں اور ہر آدمی نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے اور ہر آدمی ٹیں اس کے اندر کر رہا ہے, تو کیا امپیریکلی یہ ثابت کیا جائے گا کہ پاکستان ایک آزاد معاشرہ ہے اور اس کے اندر اظہار رائے کی آزادی ممکن ہے تاکہ یہ سب لوگ خوب مال کمائیں, مال کھائیں اور سب لوگ اس میں شرکت کریں. اس کو امپیریکلی ڈیمانسٹریٹ کیا جا سکتا ہے. تو اور بھی بہت سارے اسی طرح کہ اپنی انویسٹمنٹ میں کیا تاجر آزاد ہے, اپنی محنت بیچنے میں کوئی انسان آزاد ہے, تو اکنامک لبرلائزیشن جو ہے اس سے اصل ہوتی ہے. تو جو امپورٹنٹ چیز ہے, جو اگر یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آئیں, اور میں تیزی سے یہ باتیں کی ہیں کیونکہ ابھی ہمارا یہ آبجیکٹو نہیں ہے, صرف آپ کو یہ بتانا مقصود تھا
کہ میتھڈولوجیکل انڈیویجولزم اپنے اپروچ کے لیجٹیمیٹ ہونے کی دلیل جو فراہم کرتا تھا وہ یہ فراہم کرتا تھا کہ اسے چونکہ فرد سے کے اندر تلاش کیا جاتا ہے، اور فرد جو ہے وہ امپیریکلی آبزرویبل فنامنا ہے جس کو چھوا، چکھا، دیکھا، سنا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک آبجیکٹیو ریالٹی ہے، لہٰذا جب بھی آپ کوئی انسٹیٹیوشنلائزیشن کریں گے اور پولیٹیکل آئیڈیل کو ڈیسائفر کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا جو فسائے ہوگا وہ بنیادی طور پر انڈیویجول ہوگا، اور انڈیویجول سے آپ انٹرویو بھی کر سکتے ہیں، انڈیویجول جو ہے تجزیہ بھی کر سکتا ہے، انڈیویجول جو ہے اپنی پارٹیسپیشن سے شو کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کا پوائنٹ آف ڈپارچر۔ لیکن سوسیولوجیکل ہولز جو تھے سوشل سائنسز کی تھوڑی ڈیولپمنٹ کے بعد، انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا کہ جس طرح انڈیویجول فنامنا آبزرویبل ہے، اسی طرح کلیکٹیو فنامنا بھی آبزرویبل ہے۔ اور انہوں نے پوری امپیریکل سائنسز کی جو کنڈیشنز ہیں اور امپیریکل سائنسز کی جو آبجیکٹیوٹی کی ریکوائرمنٹ ہیں، ان کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا بہت سارے سوسیولوجیکل ہولسٹوں نے جو پری ڈومیننٹلی ہیگیلین ہے، اور ہیگل سے اپنی فلوسافیکل جو ہے اپروچ ڈسائفر کرتے ہیں، گو کہ ان میں لیفٹ ہیگیلینز بھی ہیں، رائٹ ہیگیلینز بھی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کلیکٹیوسٹک اپروچ نہ صرف یہ کہ امپیریکل ہے بلکہ وہ سائنٹیفکلی کوہیرنٹ بھی ہے۔ لہٰذا جب آپ ایک کلیکٹیوسٹک پولیٹیکل آئیڈیل کو ڈسائفر کرنے کی کوشش کریں گے، تو جس طرح انڈیویجول کو آپ ایک آبزرویبل فنامنا کے طور پر پیش کر سکتے ہیں ایز سبسٹینٹیو گراؤنڈ ٹو لیجیٹیمائز دیئر اسپیسیفک پولیٹیکل آئیڈیل، اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ کلیکٹیوٹی کو بھی پیش کر سکتے ہیں، ایک اسپیسیفک سوسیولوجیکل ریالٹی، ایک فینامنل ایگزسٹنس، جس کی بنیاد پر آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ پولیٹیکل آئیڈیل جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا لوگوں کی، چاہے وہ فرد کی حیثیت میں ہو، چاہے وہ اجتماعیت کی حیثیت میں ہو، جائز پولیٹیکل آئیڈیل ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو سیکولر نوشن آف جسٹس میں یہ بتا دیا تھا کہ سیکولر جو ہے وہ اپنی بات کی صداقت کے لیے کوئی مابعد الطبیعاتی دلیل تو فراہم کر سکتا ہے، لیکن ہوتا وہ دس ورلڈلی نیس میں ہی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی اس کو کامیابی اور ناکامی ہونی ہے وہ اسی دنیا کے اندر ہونی ہے، اور اسی دنیا کے اندر وہ اسٹیبلش ہوگا۔ تو جو بھی پولیٹیکل آئیڈیا ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، اس کو جج کرنے کا پیمانہ یہ ہے کہ جس اجتماعیت کو وہ بیان کر رہے ہیں، کیا وہ اجتماعیت تجربے کے اندر آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر جیسے مارکسسٹ تھے، تو مارکسسٹ یہ سمجھتے تھے، یا ہیگل یہ سمجھتا تھا کہ اجتماعیت جو ہے وہ اپنا اظہار جو ہے اپنی اجماع سے کرتی ہے، یعنی کہ اپنی کسی سچائی کے اوپر اگر کسی تاریخی دور کے اندر انسان اجماع کر لیں یا اگری کر جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسپرٹ آف دا ایج وہی ہے۔ اب وہ جو اسپرٹ آف دا ایج ہے وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر سکتی ہے پولیٹیکل ڈومین پر بھی، اکنامک ڈومین پر بھی، سوشل ڈومین پر بھی، کلچرل ڈومین پر بھی، اور اپنا جو ہے وہ ویلیو کے ڈومین پر بھی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پہ ایک دور تھا جس میں دنیا کا ہر معاشرہ جو تھا وہ اپنی ریاستی عملداری کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بادشاہت کو استعمال کرتا تھا۔ مونارکی واز presumed to be one of the most efficient political system to substantiate the state hegemony۔ اور تو اسٹیٹ ہیگمنی کو اسٹیبلش کرنے کا سب سے جائز طریقہ جو ہے وہ بادشاہت کو سمجھا جاتا تھا، اور پوری دنیا میں بادشاہتیں قائم تھیں۔ لیکن روم کے اندر کیا تھا؟ روم کے اندر انہوں نے جمہوریت نافذ کر دی، جسے ہم ایتھینین ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ تو ایتھینین ڈیموکریسی لوگوں سے پوچھ کے فیصلے کرتی تھی،
اور باقی ساری دنیا کے اندر بادشاہ فیصلے کرتے تھے. تو جب ایتھینین ڈیموکریسی آ گئی روم کے اندر تو کیا روم نے ترقی کی؟ روم نے ترقی نہیں کی، بلکہ روم کمزور ہونا شروع ہو گیا. اور جو ہاؤس آف پیٹریشین تھا جس میں نوبلز ہوتے تھے اور وہ کمزور پڑنے لگا، اور جو ہاؤس آف پلیبین تھا یعنی کہ جو کامنرز تھے یا عام لوگ تھے یا عوام تھی لیٹ سپوز، جو کہ جس میں ہر طرح کے لوگ تھے، وہ جو تھے وہ طاقتور ہو رہے تھے. اور ڈیسیشن میکنگ میں چونکہ وہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی تھی، اور اس ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے اندر جو فیصلے کرنے کا اختیار تھا وہ تو حتمی اختیار تو بادشاہ کے پاس ہی تھا، لیکن بادشاہ چونکہ ذرا شریف اور پکلو ٹائپ کا تھا تو لہٰذا وہ لوگوں سے پوچھتا تھا کہ بھائی یہ کام کریں یا نہ کریں. تو ہاؤس آف پیٹریشینز جو کہتا تھا ہاؤس آف پلیبینز اس سے ڈس ایگری کرتا. تو بادشاہ نے یہ ریئلائز کیا کہ بھائی آج یہ پیٹریشینز کی بات نہیں مان رہے اور کل کو یہ میری بھی بات نہیں مانیں گے، اور چونکہ یہ میجورٹی میں بھی ہیں اور زیادہ تعداد میں ہیں، لہٰذا جو ہے کسی نہ کسی دن میری گردن بھی یہ ناپ لیں گے. لہٰذا ایک تو یہ کہ جو عام کامنرز تھے ان کے جو مسائل تھے وہ بہت سطحی نوعیت کے تھے، ان کے ساتھ مل کر کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی ڈیولپ نہیں کی جا سکتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نوبلز کی طرح سے پڑھے لکھے اور سمجھدار بھی نہیں تھے. اس وجہ سے بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ بادشاہ نے کہا کو سب ڈیموکریسی وغیرہ کی ایسی کی تیسی، اور ڈیموکریسی اس نے ختم کر دی. اور ڈیموکریسی ختم کر کے جو سینیٹر ڈیموکریسی کے بارے میں زیادہ ٹائیں کر رہے تھے ان سب کو بھی ختم کر دیا. اور اس نے کہا کہ بھائی میں ہوں بادشاہ، میں ہوں منار، جو میرا دل آئے گا وہ میں کروں گا. کسی نے زیادہ ٹیں کی اس کی گردن مار دوں گا. سب اپنے گھروں میں جا کے الٹے ہو کے سو گئے. اور بادشاہ نے اپنی مونارکی کو جب اسٹیبلش کیا تو اس نے جو رول آف لا آف دا مونارک اسٹیبلش کیا، اس کے نتیجے میں روم طاقتور ہونا شروع ہوا. اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 3 بر اعظموں کو قابو کر لیا. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ جمہوریت میں ایسا کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب ہیگل دیتا ہے، اور ہیگل یہ کہتا ہے کہ اس زمانے کی جو سچائی تھی، اس زمانے کی جو ریشنل گروتھ تھی، یا اس زمانے کی جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ تھی، وہ جمہوریت کے متحمل تھی ہی نہیں. اس زمانے کا سچ جو تھا وہ منارکی ہی تھا. اور جمہوریت democracy was too early for that system. People were not able to take the responsibility of their free individualistic expression of political participation. اس وجہ سے روم جو تھا وہ ویک ہو رہا تھا. اور جب روم نے اسپرٹ آف دا ایج کے مطابقت میں اپنا پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ کر لیا تو وہ گرو کر گیا. تو جو بات ہولسٹک فریم ورک کہتا ہے وہ یہ کہ اسپرٹ آف دا ایج سے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اسپرٹ آف دا ایج ہے؟ یعنی کہ جو ادارہ چل پڑے، جو نظام چل پڑے، جو اقدار چل پڑے اور وہ ٹرانس نیشنل ہو، گلوبل ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسپرٹ آف دا ایج ہی ہے. صحیح ہے؟ تو اس وقت اسپرٹ آف دا ایج یعنی کہ ابھی تو خیر ماشاءاللہ الحمدللہ بہت برے حالات ہو گئے جمہوری اداروں کے لیے اور جمہوری نظام کے لیے پوری دنیا میں. اور وہ جو ڈھکوسلا انہوں نے پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا اٹھایا ہوا تھا وہ تو اب حضرت من الشمس ہو گیا کہ وہ کس طرح سے انڈر ٹون کرتا تھا انڈیویجول پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو. لیکن بہرحال پھر بھی جمہوریت جو ہے وہ فیس سیونگ کا ایک پولیٹیکل نظام ہے. تو اب اگر کوئی آدمی کہے میں بادشاہت نافذ کروں گا تو ہیگل کہے گا کہ اجتماعی طور پہ اسپرٹ آف دا ایج کے حساب سے بادشاہت آبسلیٹ ہو گئی، اب دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. اور جہاں پر ہو بادشاہتیں ہیں بھی اور سینٹرلائزڈ فارم آف گورننس ہے بھی تو وہ سسٹین نہیں کرے گی. اور جو چیز سسٹین کرے گی وہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہی کرے گی. ایسا اگر ہیگل موجود ہوتا، زندہ ہوتا، تو شاید وہ یہ کہتا کیونکہ ہیگیلینز یہی بات کہہ رہے ہیں. تو امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اسپرٹ آف دا ایج کیا ہوگی، اسپرٹ آف دا ایج کیسے پتہ چلے گی، کیسے وہ آبزرویبل ہوگی؟ کیونکہ دنیا میں جو انسٹیٹیوشن فلرش کرنا شروع کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعیت نے اس کو قبول کر لیا ہے ایک جائز، ریشنل، پارٹیسپیٹری، آتھینٹک
mode of human expression which is not specific or which has not been derived from their particularities and their specificities and their encumbrances, which might be different from different geographies and different political particularities. मगर इसके बावजूद कि वो डिफरेंट इनकम्बरेंसेस और इन डिफरेंट स्पेसिफिसिटीज और पर्टिकुलरिटीज से निकल रहे हैं, वो सब अगर किसी स्पेसिफिक किस्म के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, किसी स्पेसिफिक किस्म के इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, किसी स्पेसिफिक किस्म के ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर, किसी स्पेसिफिक किस्म के सोशल इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट कर रहे हैं, और इससे आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप ईरान में है, तुरान में है, पाकिस्तान में, अमेरिका में और यूरोप में है, और आपको कंड्यूसिवली उसमें फ्लरिश करने का मौका मिल रहा है और एक वी फीलिंग जनरेट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो कलेक्टिविस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी है, कलेक्टिविस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी है, जो कि इक्वली ऑब्जर्वेबल है। तो सोशियोलॉजिकल होलिज्म ये पहला दावा ये करता है कि बुनियादी तौर पर इज्तिमाइयत भी बिल्कुल उसी तरह ऑब्जर्वेबल है जिस तरह इनफिरादियत ऑब्जर्वेबल है। इज्तिमाई जिंदगी को जिस तरह से सोशल साइंसेस के उसूलों की बुनियाद पर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है और उनकी जो ख्वाहिशात हैं और जो मैलानात हैं या उनकी प्रेफरेंसेस हैं, उनको इस्टेब्लिश किया जा सकता है जिस तरह इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में, बिल्कुल उसी तरीके से इज्तिमाइयत के भी इजहार जो है वो मुमकिन है और उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। लिहाजा मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म भी एक जिस तरह से सिर्फ थियरी नहीं है बल्कि सोशल साइंस में एक लेजिटिमेट पैराडाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बिल्कुल उसी तरीके से सोशियोलॉजिकल होलिज्म भी एक मेथडोलॉजिकली ग्राउंडेड इन्वेस्टिगेटिव मॉडल है जिसको अडॉप्ट किया जाता है, अडॉप्ट किया जा रहा है, अडॉप्ट किया जाता रहेगा जब तक कि मॉडर्निटी अपने अहदाफ के तयन के लिए इज्तिमाइयत को एक लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूएंसी कबूल करती है। तो ये पहली बात है मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म पे। अभी मैं उसकी जो थियोरेटिकल या मेटाफिजिकल साइड है उसको भी मैंने नहीं छेड़ा, लेकिन ये कि पहली बात ये मैंने बताई, इस पे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा तेजी से बात की है क्योंकि बहरहाल इसके बारे में आप लोगों को, जिन लोगों ने हिस्ट्री ऑफ आइडियाज पढ़ी है उनको ये बात पता होगी, लेकिन अगर नहीं पता तो बहरहाल ये मैं बैठा हुआ हूँ, आप पूछ सकते हैं कोई बात। सर सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, चाहे मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म हो या सोशियोलॉजिकल होलिज्म, दोनों ही मतलब ये कॉरेस्पॉन्डेंस को ही एक टेस्ट क्राइटेरिया मान रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस थियरी ऑफ ट्रूथ को हाँ। नहीं दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस थियरी देखें, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि लोग ये समझते थे कि जैसे प्री फिनोमेनोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी में, प्री फिनोमेनोलॉजिकल एपिस्टेमोलॉजी में इसका मतलब ये है कि फिनोमेनोलॉजी से पहले तक ये समझा जाता था कि जब आप कोई अप्रोच लेंगे फ़लसफ़े के अंदर तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप एम्पिरिसिस्ट हो या आप रैशनलिस्ट हो या आप इंट्यूशनिस्ट हो या आप अथॉरिटेरियन, यानी कि आपको अपनी एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशंस को लेजिटिमाइज करने के लिए अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग एपिस्टेमोलॉजी और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सोर्स ऑफ नॉलेज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि कॉन्टिनेंटल रैशनलिज्म के अंदर वो समझते थे कि रीज़न है, वो फाउंडेशन ऑफ नॉलेज होगा। अगर रीज़न की बुनियाद पर जांचा और परखा जाएगा कोई सच, तो हम उसे सच मान लेंगे। और आपको याद ही होगा, आपको पता ही होगा, जो फलसफा पढ़े हुए लोग हैं, कि डेकार्ट्स जो था वो किस चीज़ को डीमन कहता था, द डीमन विच इज़ कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग डाउट्स फॉर मी। तो वो डीमन कौन था वो उसके सिस्टम में?
تو وہ ایکسپیرینس، اس کا ڈریم، اس کا ایکسپیرینس، اس کے ایکسپیرینس جو ہے آپ کے ٹروتھ کو اور ٹروتھ جرنی کو کرپٹ کر سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیکارٹس کی جو ایپسٹمالوجی تھی، اس ایپسٹمالوجی کے اندر جو ٹروتھ تھا، اگر وہ امپیریکلی گراؤنڈڈ ہے تو وہ ریلائبل نہیں ہے، کیونکہ وہ ریلیٹیو بھی ہوگا اور وہ ڈسیپٹیو بھی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کورسپونڈنس تھیوری آف ٹروتھ ہے بھی، اگر فرض کر لیں جو 1-to-1 کورسپونڈنس اسٹیبلش کرے بٹوین دی اسٹیٹمنٹ اینڈ دی ایکسپیرینس which you derive from your encounter with reality، اگر 1-to-1 کورسپونڈنس اس میں ہے بھی تو ڈیکارٹس کے سسٹم کے اندر تو وہ ٹروتھ ریلائبل نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ڈیکارٹس کے لیے کون سا ٹروتھ ریلائبل ہوگا؟ ڈیکارٹ کے لیے وہ ٹروتھ ریلائبل ہوگا جو کہ ریشنلی کوہیرنٹ ہو. تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اینالیٹیکل سیٹ آف اسٹیٹمنٹ سے کوہیرنس آف دا ٹروتھ ڈیسائفر کیا جاتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کورسپونڈنس تھیوری آف ٹروتھ ہو یا کوہیرنس تھیوری آف ٹروتھ ہو یا ایفوڈکٹک ہو جیسے کہ انٹیوشنسٹوں میں، یہ ڈویژنس پہلے ارلی ماڈرن تھاٹ میں دکھائی دیتی تھی. لیکن جب یہ فینومنالوجی ڈیولپ ہوئی تو فینومنالوجی اگر آپ نے اچھی طرح پڑھی ہو، یعنی کہ فلوسافیکل فینومنالوجی کی بات کر رہا ہوں، امپیریکل فینومنالوجی کی بات نہیں کر رہا جو کہ برینٹن اور وون وغیرہ سے آئی تھی، تو انہوں نے یہ فلوسافیکل فینومنالوجی میں جو فینومنالوجیکل ریڈکشن کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنی کانشیسنس کو کلیئر کرنا پڑے گا اور پیور کرنا پڑے گا اور اپنی پری سپوزیشن سے باہر کرنا پڑے گا. تو پری سپوزیشن سے باہر کرنے کا جو طریقہ ڈیکارٹس نے بتایا تھا وہ تھا میتھوڈک ڈاؤٹ. لیکن جو پری سپوزیشن سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا جو پیمانہ حضرل نے بتایا، وہ کیا بتایا؟ وہ بریکٹنگ کرنا، وہ اپنے جو بھی ہمارے پریسپوزیشنز ہیں اس کو بریکٹ کر دیں آپ. اس کو بریکٹ کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیکارٹس کا جو بریکٹنگ ماڈل تھا، آپ نے کتاب پڑھی ہوگی، دیکھا ہوگا آپ نے کہ بھئی وہ تو کہتا ہے کہ بھئی یہ تو پری سپوزیشن لیس فلسفہ نہیں تھا ڈیکارٹس کا، بلکہ وہ تو بہت ساری سپوزیشنز کے ساتھ جا رہا تھا. اور جو سپوزیشنز کے ساتھ وہ جا رہا تھا وہ کون کون سی سپوزیشنز تھیں؟ سر وہ مطلب یہ کہ مجھ سے پہلے کے جو علم تھا وہ درست نہیں ہے، یا پھر یہ اسے کہتے ہیں ڈوئلسٹک ریئلزم. ڈوئلسٹک ریئلزم کی اسمپشن کے ساتھ جا رہا تھا جو اپنا حضرل بیان کرتا ہے. تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ حضرل نے یہ جب فینومنالوجیکل ریڈکشن کا ماڈل امپلیمنٹ کیا تو اس کے بعد جو پیور کانشیسنس ہے، یہ پیور کانشیسنس جب چیزوں کی طرف انٹینشنل ہوگا اور جو چیزوں کو میننگ دے گا، اس میننگ کی جو بنیاد ہوگی، what apparent to your conscience, that will be the description of the phenomena. صحیح ہے. لیکن حضرل نے ایکسپیرینس کا وہ تصور جو کہ کانٹیننٹل ریشنلسٹوں کے پاس تھا، جو کہ 5 سینسز کی بنیاد پر آ رہا تھا، اس کو ایکسپینڈ کر دیا. اور اس نے بتایا کہ جب تم کچھ محسوس کرتے ہو یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے، جب تم گھبراتے ہو یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے، جب تم اپسیٹ ہوتے ہو یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس نے ایکسپیرینس کو ری ڈیفائن کر جو کانٹیننٹل ریشنلزم یا برٹش امپیریسزم کی جو ڈویژن تھی اس کو ختم کر دیا. اور پوسٹ فینومنالوجی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈویژن ہم لیتے ہیں، جیسے میں پڑھاتا ہوں یا جو بھی مجھ جیسے جو بے وقوف فلسفہ پڑھاتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایپسٹمالوجی ہے اور میٹا فزکس ہے اور ایتھکس ہے اور ایکسیولوجی ہے اور ایستھیٹکس ہے، اور انہیں الگ الگ برانچز. تو جو ہمارے بہت زیادہ جو ہم سے زیادہ پڑھے ہوئے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ بالکل گھٹیا طریقہ اور غلط طریقہ اور پرانا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ صحیح بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب تو یہ ڈویژن فلسفے میں نہیں رہی. یہ ڈویژن ایپسٹمالوجی، میٹا فزکس، ایتھکس، ایکسیولوجی اور ایستھیٹکس کی ڈیبیٹ یا تو اسکولاسٹک فلسفی میں آپ کو دکھائی دے گی، یا کلاسیکل فلسفی میں دکھائی دے گی، یا پھر شروع کے جو ماڈرن تھنکر ہیں کانٹ تک آپ کو دکھائی دے گی. لیکن پوسٹ کینٹین میں آپ کو ایسا نئی ڈویژن دکھائی دے گی. اس وجہ سے صرف ایک تھیوری آف ٹروتھ نہیں چل رہی، صرف ایک تھیوری آف ٹروتھ نہیں چل رہی، یعنی کہ کورسپونڈنس بھی چلتی ہے، کوہیرنس بھی چلتی ہے، پریگمیٹک بھی چلتی ہے، ڈیفلیشن بھی چلتی ہے، مختلف
تھیوریز آف ٹروتھ چلتی ہیں سوشل سائنسز کے اندر، اور ایسا نہیں ہوتا کہ صرف اور صرف، لیکن میرا ابھی تک یہ دعویٰ ہے کہ وہ پری ڈومیننٹلی امپیریکل ہی ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہماری تو کوئی سنتا نہیں ہے، ہماری حقیقت بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ قائم ہیں کہ ابھی تک جو سوشل سائنسز ہے اور جو وہ سبسٹینشیٹ کر رہی ہے وہ پری ڈومیننٹلی امپیریکل ہی ہے، اور اسے وہ کوہرنس کے تھرو یا کیا بولتے ہیں کورسپونڈنس کے تھرو اسٹیبلش کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں تو قابو کرنا ہے عام آدمی کو. عام آدمی قابو ہوتا ہے بائی ورچو آف کورسپونڈنس ہی، اور بائی ورچو آف کورسپونڈنس کے لیے اب جو دنیا کے اندر اے آئی جنریٹڈ ویژول ورلڈ ہے، اس کے اندر تو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے ہیبرماس وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو ایک بہت ہی زبردست قسم کی کریٹیکل ہرمینیوٹکس کی ضرورت پڑے گی ٹو سرپاس دس کانٹرڈکشن بٹوین فیکٹس اینڈ نارمس. صحیح ہے، لیکن یہ ایک مشکل بات ہے، اور یہ ایک گنجلت قسم کی ڈبیٹ ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بعد میں کر لیں. لیکن یہ کہ میں نے تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے اپروپریٹ فلسافیکل آرگومنٹس اور جسٹیفیکیشنز موجود ہیں، اور ان کو اسٹیبلش بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو تمہارا سوال تھا کہ بھئی کیا صرف وہ کورسپونڈنس ہوگا، تو نہیں، وہ صرف کورسپونڈنس نہیں ہے. ایکیڈیمک لیول کی بات کر رہا ہوں، جس میں پوسٹ فینومنالوجی میں، فلسافیکل فینومنالوجی میں ایسا نہیں ہوا. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے جو فینومنالوجی کرتے رہتے ہیں، تو وہ فینومنالوجی کی عمر بہت کم ہے. یعنی کہ جب اس نے جو کتاب لکھنی تھی اپنا حضرل نے، اس کے شاگرد نے اس سے پہلے لکھ دی وہ کتاب. زائن und سائڈ جو تھی ہائیڈگر نے اس کے آرگومنٹ کو سن اور سمجھ کر اس سے پہلے لکھ دی. تو وہ تو آبجیکٹیوٹی کی تلاش میں تھا، لیکن جو علم کی ایک نئی فاؤنڈیشن، آتھینٹک فاؤنڈیشن اسٹیبلش کرے، لیکن ہائیڈگر نے اس کا کام ہی اتار دیا. شاگرد جو تھا اس نے ایک ایسی پیراڈائم پیدا کر دیا جس کے اندر آبجیکٹیوٹی آف دا نالج جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک اسپیسیفک آنٹیکل پریزمپشن کا مینیفیسٹیشن ہے، اور ریئل آنٹولوجیکل فاؤنڈیشن جو ہوگی وہ بنیادی طور پر ایک ایسے کانشیسنس کو جنریٹ کرے گی جو کہ سبسٹینشیٹ ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ تو خیر بہرحال اگر یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں بھی آئی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، زیادہ آپ دل گرفتار نہ ہو. یہ بالکل کافی ڈینس قسم کی بات تھی، لیکن یہ کہ یہ ریکارڈ ہو گئی ہے، اس کو آپ سنیں گے، ریفلیکٹ کریں گے، جا کر ٹیکسٹ کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے بھائی. تو ابھی جو ہم نے بات کی سوسیولوجیکل ہولزم پہ، وہ اس کے حوالے سے کوئی اور بات پوچھنی ہے تو آپ کو پوچھنی. اچھا سر، اسپرٹ آف دی ایج آپ نے بتایا کہ وہ کلیکٹیو ایکسپریشن ہے انڈیویجوالٹی کا، اور جو بھی انسٹیٹیوشن آن گروتھ ہوگا وہی ایکچولی اسپرٹ آف دی ایج ہے. پر اگر کہ ابھی ہم دیکھیں جو انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو کیپٹلسٹک انسٹیٹیوشنز ہیں، اور اگر ہم اس کو جسٹ ایک آرگومنٹ کے طور پہ ہم اس کو مارکسسٹ فریم ورک میں دیکھیں تو وہ نظر آئے گا وہ جابر ہیں اور وہ غاضب ہیں اور وہ تمام دولت کو ارتکاز کر رہے ہیں اور عوام کے بڑے حصے سے دور کر رہے ہیں ارتکاز دولت کو. تو یہ تو پھر اس میں اسپرٹ نہیں، وہ تو عوام تو کچھ اور چاہ رہی ہے. اور یہ تو عوام تو، اب عوام کیا بولوں، عوام تو ایک ٹول ہے. یہ لفظ عوام جو ہے نا وہ ایک ٹول ہے بنیادی طور پر لوگوں کو الو بنانے کا. دیکھو اگر مارکسزم جو تھا وہ سچ ہوتا، اسپرٹ آف دا ایج ہوتی، تو اس نے جو 54 انقلابات دنیا کے اندر اسٹیبلش کیے، صحیح ہے، تو مارکسسٹوں نے ایسا نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے سرمایہ داری کے ساتھ مصالحت کی ہو. یہ اور بات ہے کہ
ہم اسے سرمایہ داری ہی کی ایک شکل سمجھتے ہیں. لیکن جو عام آدمی ہے جس نے فلسفہ الگ طریقے سے پڑھا ہے وہ تو بہرحال اشتراکیت کو سرمایہ داری کا آلٹرنیٹیو کے طور پر ہی لیتا تھا. تو جو 54 جگہوں پر مختلف جگہوں پر یہ سرمایہ داری کو چیلنج کیا وہ ڈیفیٹ کیوں کھا گیا؟ پھر رشیا میں ڈیفیٹ کیوں کھا گیا اور وینزویلا میں ڈیفیٹ کیوں کھا گیا، چائنا کے اندر ڈیفیٹ کیوں کھا رہا ہے، کیوبا کے اندر ڈیفیٹ کیوں کھا گیا، میکسیکو کے اندر کیوں ڈیفیٹ کھا گیا، چلی میں کیوں ڈیفیٹ کھا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جبر کا جو تصور سرمایہ داری کے جو حلیف پولیٹیکل سسٹمز تھے، خاص طور پر لبرلزم اور لبرٹیرینزم نے جو جبر کا تصور پیش کیا گو کہ وہ سرمایہ داری کو جسٹیفائی کرتے تھے، اس ڈیفینیشن آف کوئرسونیس کو قبول کیا وہاں کے لوگوں نے. اور جس جبر کو سرمایہ دارانہ جبر جسے تم سرمایہ دارانہ جبر کہہ رہے ہو، اس سرمایہ دارانہ جبر کے اندر شرکت کرنے کے لیے جوخ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اپنی جو ہے کیا بولتے ہیں، اپنی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنی ایتھنک پرٹیکولیرٹیز کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنی جیوگرافیکل لوکیشنز کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور سرمایہ داری کے جو سرخیل ہیں جیسے امریکہ ہے، جیسے یورپ ہے، وہاں خوشی خوشی جاتے ہیں اور امیر ہو یا غریب ہو یا مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو دڑکی لگاتے ہیں. اگر سرمایہ داری اتنی ہی بری تھی یا اور اتنی ہی جابرانہ تھی جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ سارے کے سارے کیوں وہاں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں؟ تو بنیادی طور پر اجتماعی طور پر بھی لوگ سرمایہ دار ہی ہیں. سرمایہ دار ہونے کے لیے آپ کے پاس سرمایہ ہونا ضروری نہیں ہے. ایکیومولیشن کی انفائنائٹ پاسبلٹی کو ایکسپلور کرنے کی اسٹیٹ آف کانشسنس انٹرنلائز اگر آپ کے اندر ہو جائے تو آپ سرمایہ داری کے نقیب ہیں، آپ سرمایہ دار ہیں. تو آپ بس ایسے سرمایہ دار ہیں جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ مسلمان ہو لیکن آپ کا ایمان نہ ہو، جیسے کہ آپ مسلمان ہو لیکن آپ رضا الہی آپ کے پاس نہ ہو، آپ مسلمان ہو لیکن اللہ کی رحمت آپ پہ نہ ہو بلکہ اللہ کی لعنت آپ پر پڑی ہوئی ہو. تو بالکل اسی طریقے سے یہ بھی ہے، یعنی کہ ذہنی طور پر یہ سرمایہ دار ہی ہے. پاکستان میں جو غریب آدمی ہے وہ بھی سرمایہ داری کا نقیب ہی ہے. اگر اس سے آپ کہیں گے کہ قربانی دو اور یہ کرو وہ کرو تو وہ نہیں کرے گا یہ. ٹھیک ہے؟ تو جو سرمایہ دارانہ انسٹیٹیوشن گرو کر رہے ہیں، اگر ہیگل ہوتا، مجھے نہیں پتا ہیگل کیا کہتا، لیکن مجھے ایسا میرا ماننا ہے کہ وہ یہی کہتا کہ پھر یہی ہوگی اسپرٹ آف دا ایج. جی سر ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا بات آپ کی. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو کوئی بات اور پوچھنی ہے؟ میں آگے چلوں. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ دو طرح کے پولیٹیکل آئیڈیلز ہیں جو کہ ہمیں اس سسٹم میں انڈرسٹینڈ کرنے ہیں. ایک یہ کہتا ہے کہ بھئی فرد اپنی انفرادی حیثیت میں ہی انسان ہوتا ہے، جس کے پیچھے پورا کمپریہنسو ایکیڈیمک پیراڈائم آف انڈرسٹینڈنگ اور میتھڈولوجی ہے جسے ہم میتھڈولوجیکل انڈیویجولزم کہتے ہیں. اور دوسرا جو کمپیٹنگ، یہ صرف ہم مڈرنٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ویسٹرن یورو سینٹرک پولیٹیکل تھیوری کو انویسٹیگیٹ کرنے کے دوران ہم یہ بات کر رہے ہیں. دوسرا ماڈل یہ ہے کہ انسان انفرادی فرد ہوتا ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ جب بھی پیدا ہوتا ہے کسی نہ کسی اجتماعیت کا حصہ ہوتا ہے اور اس کی ممبرشپ وہ لے کر پیدا ہوتا ہے. بحیثیت فرد وہ کبھی بھی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا. جب بھی وہ ایگزسٹ کرتا ہے ممبر آف اے فیملی، ممبر آف اے کمیونٹی، ممبر آف اے نیشن، ممبر آف اے ریس، ممبر آف اے کلاس،
member of a gender ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعیت ہی اس کی ذات کا اصل اظہار ہے. تو اگر فرض کیا کہ اسے کوئی اجتماعیت میسر نہیں آ رہی ہوتی اور وہ اپنے آپ کو معنی نہیں پہنا پا رہا ہوتا تو پھر وہ آرٹیفیشل اجتماعیت پیدا کر لیتا ہے اپنے لیے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے یعنی کہ 10 سال میں اپنے تھریش ہولڈ کو ہٹ کیا اور جس چیز نے وہ ٹرانس آئیڈینٹی تھی. ٹرانس آئیڈینٹی میں مختلف قسم کی عورت اور مردوں کے بیچ میں جو مختلف قسم کی آئیڈینٹیز تھیں ان میں تقریباً 19 قسم کی آئیڈینٹیز ہیں جن کو کسی دن کبھی ہم ڈسکس کریں گے. دا اینیمی آف فیمنزم کے نام سے ہمارا ایک پورا کورس ہے. تو اینیمی آف فیمنزم میں ہم یہ بتائیں گے کہ اصل میں فیمنزم کے دشمن اصل اندر کے دشمن کون ہیں. تو یہ فیمنزم یا پوسٹ فیمنزم کا کورس ہے وہ ہم انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے. تو یہ 19 طرح کی آئیڈینٹیز ہیں بھائی. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے صرف ایک عورت ہے ایک مرد ہے اور ایک مخنث ہے. تو مخنث کئی طرح کے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں بہت طرح کی کیٹیگریز ہیں اور لوگ بڑی پریسیشن کے ساتھ اس کیٹیگری کو آپٹ کرتے ہیں کہ مجھے ٹرانس بننا ہے اس کیٹیگری میں. یہ نہیں ہے کہ عورت نہیں رہے مرد نہیں رہے تو ٹرانس ہو گئے. تو اس کی تمام کیٹیگریز ہر کیٹیگریز میں آپ اوپن نہیں ہو سکتے. اس کی کچھ بایولوجیکل کنڈیشنز ہیں اور ڈاکٹرز بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتے اور جو سرجنز ہیں یا کاسمیٹک سرجن ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. جو کیا کہتے ہیں اینڈوکرینالوجسٹ ہیں وہ بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ خیر ایک الگ بحث ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ جو 19 طرح کے مخنث حضرات یا خواتین ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر چوز کرتے ہیں کہ میں اس کمیونٹی کا پارٹ بنتا ہوں کیونکہ یہ بیچارے زیادہ پرسیکیوٹڈ ہیں, تو میرا جو اس میں کنٹریبیوشن ہوگا اس کے نتیجے میں ان کو معاشرے میں ان کا جائز مقام دلانا. پہلے ویسا بننا, ہوں میں کچھ اور لیکن بنوں گا میں ویسا بن کے پھر ان کو جائز مقام دلاؤں گا اور اس کے لیے کوشش کروں گا. اور کوشش کرتے کرتے اس راہ میں اگر مارا گیا تو یا تو غازی بن جاؤں گا یا شہید بن جاؤں گا. اس طرح سے بیچارے وہ کمیٹڈ ہو کے مخنث بنتے ہیں. تو یہ جو اپنے قصی پن ہے اس کے لیے بڑے سلیکٹیو اور پریسیشن کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ اپنی ایک اسپیسیفک کلیکٹیوٹی جنریٹ کرتے ہیں. پھر اس کے لیے وہ فنڈ مانگتے ہیں دنیا جہان کے لوگ ان کو فنڈ کرتے ہیں اور اس فنڈنگ کے نتیجے میں آپ اس کلیکٹیوٹی کی ویزیبلٹی کو ایکنالج کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر تمہیں ایک خاص قسم کا مخنث بننا ہے تو بن جاؤ, اب تم کلیکٹیوٹی کیوں جنریٹ کر رہے ہو. تو سوسیولوجیکل ہولسٹ یہ بتائے گا کہ چونکہ وہ بنیادی طور پر فرد ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی ایک اجتماعیت کا حصہ, بس ایک ایسی اجتماعیت کا حصہ ہے جس کا وہ حصہ نہیں بننا چاہتا, تو اسے ایک دوسری اجتماعیت کی ضرورت پڑے گی. اس دوسری اجتماعیت کا اگر کوئی دائرہ موجود نہیں ہے تو پھر وہ جنریٹ کر لے گا. صحیح ہے. تو اس طرح سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو کہ انسان انفرادی عمل کے نتیجے میں بھی ایک اجتماعیت کی تخلیق کا خواہاں کیوں ہوتا ہے, کیونکہ اجتماعیت ہی اس کی ذات کا اصل اظہار ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے ہم کہتے ہیں میٹر آف فیکٹ, then I'm moving towards the metaphysical side. کہ میتھڈولوجیکل انڈیویجولزم ہو تو اگر آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے نا, فلسافیکلی انویسٹیگیٹ کریں گے تو ایونچولی you will realize that you are entering into the domain of the metaphysics, that what actually the reality of human being, کیا وہ جینڈر, کیا وہ جینائٹل, کیا وہ باڈی اسپیسیفک ہوتا ہے یا وہ مینٹل پرائیورٹیز کی بنیاد پر اپنی آئیڈینٹی ٹرانسفر کر سکتا ہے. جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی جو امریکہ کے اندر, ابھی تو نہیں کچھ دن ہو گئے, اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یوٹیوب کے اندر, جو امریکہ میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس میں سینیٹرز موجود تھے اور یہ جو ٹرانس بھائیوں کے بارے میں جب وہ یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بس 2 ہی طرح کی آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں, ایک عورت اور ایک مرد. تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں, اور اس کے علاوہ بھی آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں. جنہوں نے اس کو کنٹیسٹ کیا تھا تو ان کا پھر
क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, तो एक जो एक्सपर्ट था उसने कहा कि भाई ठीक है, जो ये समझता है कि औरत और मर्द के अलावा भी कोई आइडेंटिटीज होती हैं और मर्द एक फ्लुएंट आइडेंटिटीज हैं जो मल्टीपल आइडेंटिटीज के लेवल पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उनका ये हक तस्लीम किया जाना चाहिए, और उनको माशरती और सियासी और समाजी और जिंदगी में इसका इख्तियार होना चाहिए। तो और कोई ऐसी चीज जिसे हम मर्द कहते हैं वो नहीं हो एग्जिस्ट करती। उन लोगों से फिर जब डिबेट हुई तो एक अमेरिकन जो ऑफिशियल था उसने पूछा एक डॉक्टर से, खातून डॉक्टर थी जो कि डिफेंड कर रही थी मल्टीप्लिसिटी को, तो उनसे जब उसने पूछा कि क्या मर्द जो है वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं, क्या मेल्स जो है वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं, तो ये खातून जो है आधे घंटे तक ये बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो ये नहीं कह रही थी कि जी मर्द जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। उस खातून ने ये मान के नहीं दिया, तो उसने उसको बहुत ह्यूमिलिएट किया और उसने कहा कि ये एक मैटर ऑफ साइंटिफिक फैक्ट है कि मर्द प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, लेकिन चूंकि आप जो है ये नहीं मान रही, और प्रेगनेंसी जो है वो औरत का जायज हक है और उसकी कस्टोडियन है औरत ही, और औरत को ही इसके बारे में फैसला करना है, क्योंकि मर्द प्रेग्नेंट नहीं होता, लिहाजा एबॉर्शन के बारे में जो एबॉर्शन को के नतीजे में जो आप मेथडोलॉजीज और जो मेडिसिन खवातीन को दे रहे हैं उसके नतीजे में खवातीन को नुकसान पहुंच रहा है, उनको उनकी ज़िंदगी को ख़तरा पहुंच रहा है, उनकी उनकी आगे की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। हम अबॉर्शन के ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं, तो आप जो है ये क्यों इसको जस्टिफाई कर रहे हो, लेकिन वो खातून मान के नहीं दी। इसका बुनियादी मतलब ये है कि इसका बुनियादी मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअलिटी और पर्टिकुलरिटी और कलेक्टिविटी और के जो डिविजन्स हैं उनको सेटल डाउन साइंस के लेवल पर जब आप करने जाते हैं तो यू हैव टू टेक ए मेटाफिजिकल लीप, एक छलांग आपको लगानी ही पड़ती है। और जैसे ही आप छलांग लगाते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि you get into an ontological discourse, you get into an ontological analysis, and most of the ontological analysis, despite this fact that they are being grounded in scientific evidences, but they will not be recognized as scientific precisely in the sense that they are not fulfilling all the conditions of being scientific. तो बहरहाल ये जो पोजीशनिंग है कि भाई दुनिया में सिर्फ औरत और मर्द होती है, ये बुनियादी तौर पर एक मेटाफिजिकल पोजीशन ही है। मुसलमानों ने बेचारों ने ये करने की कोशिश की, लेकिन किसी टट्टू मुसलमान लीडर के को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो खड़े होकर दिलेरी के साथ ये बोलता। लेकिन एक गैर मुस्लिम ने, जिसको सारी दुनिया गाली भी बक रही है, मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी, उसने उसमें इतनी जरूरत थी कि उसने कह दिया भाई औरत और मर्द, क्योंकि वो ताकतवर भी है। तो आप देखेंगे कि सारे सिस्टम से ये गायब हो गए। पाकिस्तान के अंदर जो हर कोई जो है मुखन्नस हो जा रहा था, और उसको सोशल रिकग्निशन भी मिल रही थी, पॉलिटिकल रिकग्निशन भी मिल रही थी, ब्यूरोक्रेटिक रिकग्निशन भी मिल रही थी कि देखें हम लोग कितने अजीम लोग हैं कि हम इस तरह के लोगों के हाथ में ब्यूरोक्रेसी देते हैं, इस तरह के लोगों के हाथ में सहाफत देते हैं, इस तरह के लोगों के अंदर हाथ में हम जो है वो सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल डिस्कोर्स के जो है स्टेयर्स ये बनते हैं वगैरह वगैरह। तो उसने तो कह दिया, तो ये तो एक प्योर मेटाफिजिकल पोजीशन ही है। तो ये याद रखें कि सोशियोलॉजिकल होलिज्म हो या मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म हो, दोनों, ये मेरा दावा है, ये हो सकता है बिल्कुल गलत हो, ये उसूली तौर पर मेटाफिजिकल पोजीशन ही है कि आप ये मानते हो कि फर्द इंडिविजुअल ही होता है और उसके नतीजे में एंटीसीडेंटली इंडिविजुएटेड फॉर्मेशंस ही लेजिटिमेट होंगी, और कलेक्टिविटी की हर फॉर्म जो होगी वो जाबिराना होगी और गैर मुनसिफाना होगी और मुखासिमाना होगी। इसी तरीके से जो लोग कहते हैं कि इंसान बुनियादी तौर पर
کلیکٹیوٹی کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے، اجتماعیت کا حصہ ہی ہوتا ہے، اور اس اجتماعیت کو آپ میٹافزیکل پلین پر انٹرٹین کر سکتے ہیں اور سائنٹیفکلی انویسٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ان کی روٹ کے اندر بہرحال آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر میٹافزیکل امپلس جو ہے وہ ریویل ہوتی ہوئی، ریفلیکٹ ہوتی ہوئی، ایکسپریس ہوتی ہوئی دکھائی دے جائے گی. یہ دوسری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی؟ اگر بھائی آپ لوگ تو بیسیکلی آپ جو ابھی اگر میں اس کو سم اپ کروں جسٹ ٹو میک شور کہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو دونوں پوزیشنز ہیں یہ دس ورلڈ نہیں ہے، اور دونوں جو ہیں ہیومن سینٹرڈ ہے، لیکن ہیومن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ایک میں انڈیویجوالٹی اور ایک میں کلیکٹیو ہے. بالکل ایسا ہی ہے، رائٹ. بالکل ایسا ہی، صحیح، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو، تھینک ویری یو. گڈ. بس یہ اگر فرض کیا ہے کہ میری ساری بات آپ بھول بھی جائیں تو اپنا کیا نام تھا تمہارا بھائی؟ دانیال سر. دانیال جو کہہ رہا ہے، وہ جو جملہ دانیال نے کہا ہے وہ آپ سن لو، اچھی طرح یاد کر لو، یہی کہہ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آخری بات، یہ جو دونوں اپروچز ہیں، ان دو اپروچز سے دو طرح کے پولیٹیکل آئیڈیلز جو ہیں وہ ماڈرن ورلڈ کے اندر ایکسپریس ہوئے ہیں. صحیح ہے؟ اس سے زیادہ ہوئے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہی ہوئے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہوئے ہوں گے، لیکن دو کم از کم ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہونے چاہیے. میں دوسری وہ لگا رہا ہوں، کیا کہتے ہیں، اسکرین، تو اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے اسکرین کو وہ رکوں گا. ٹھیک ہے جی. تو دو طرح کی، ابھی اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسی لگائیے، یہ میں اسی کو ایکسپلین کروں گا. ایک پولیٹیکل آئیڈیل جو ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ جو سب سے جائز لیجٹیمیٹ پولیٹیکل آئیڈیل ماڈرنزم کے اندر پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی لیجٹیمائزیشن کے لیے ایمرج ہوا، اس کو ہم کہتے ہیں لبرٹی، آزادی. صحیح ہے؟ اور انڈیویجول فریڈم جو ہے اسے لوگوں نے سبسٹینٹیو پولیٹیکل آئیڈیل ریکگنائز کر لیا. صحیح ہے؟ اس کے اندر وہ سلائڈ نہیں ہے. چلو خیر، آپ لوگ لکھ لو، اس میں وہ سلائڈ نہیں ہے، میں غلط اپلوڈ کر لی. آپ ایک طرف لکھ لو کہ ایک پولیٹیکل آئیڈیل جو ہے وہ ہے لبرٹی، فریڈم، اور دوسرا پولیٹیکل آئیڈیل جو اسٹیبلش ہوا وہ ایکوالٹی ہے. ایکوالٹی ایک پولیٹیکل آئیڈیل تھا، اور دوسرا کمپیٹنگ پولیٹیکل آئیڈیل جو تھا وہ فریڈم تھا. یہ دونوں پولیٹیکل آئیڈیلز جو ہیں یہ عام طور پر جیسے آپ فرینچ ریولوشنریز کو دیکھتے ہیں، تو فرینچ ریولوشنریز کا نعرہ کیا تھا بھائی؟ لبرٹی، فرٹرنیٹی، ایکوالٹی. ایکوالٹی، لبرٹی، فریٹرنیٹی، ایکوالٹی، لبرٹی، فریٹرنیٹی. تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی جہاں پر بھی ڈسکشن ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایکوالٹی، لبرٹی، فریٹرنیٹی، یہ تین ہی پولیٹیکل آئیڈیل تھے جو کہ فرینچ ریولوشنریز سے پھر پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوئے. اور لوگ عام طور پر جب آزادی، مساوات اور حریت، آزادی، مساوات اور حریت کی بات کرتے ہیں، اخوت، مساوات اور حریت کی بات کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی اور مساوات جو ہے وہ میوچولی کمپیٹیبل ہیں اور کنورجنگ ہیں.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو میتھڈولوجیکل انڈیویجولزم اور سوسیولوجیکل ہولزم کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو فریڈم جو ہے وہ پولیٹیکل آئیڈیل زیادہ جو ہے وہ کلوز رہا ہے انڈیویجولزم کے لیے، اور اس میں کلیکٹیوسٹک فریڈم کا بھی تصور موجود ہے، اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن بہرحال جو جتنے بھی انڈیویجولسٹک پولیٹیکل آئیڈیلز رہے ہیں انہوں نے اپنی پولیٹیکل فاؤنڈیشنز کی جو بنیاد رکھی ہے ان میں جو ان کا جو پرائم پولیٹیکل آئیڈیل رہا ہے، جو ریپرزنٹیٹیو پولیٹیکل آئیڈیل رہا ہے، وہ فریڈم ہی رہی ہے اور وہ انڈیویجول فریڈم رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ایک کلیکٹیوسٹکس دنیا میں جو رہے ہیں، جتنے بھی کلیکٹیوسٹ رہے ہیں، جیسے ہیگیلینز جتنے بھی ہیں، لیفٹ ہیگیلینز ہوں چاہے رائٹ ہیگیلینز ہوں، یا جیسے لیفٹ ہیگیلینز میں پھر مارکسسٹ ہیں، مارکس ہے خود پھر مارکسسٹ ہیں، اور پھر مارکسزم کے بھی دو ورژن ہیں جنہیں ایک کو ہم رشین مارکسسٹ کہتے ہیں اور ایک کو ہم ویسٹرن مارکسسٹ کہتے ہیں. ان کے اندر بھی ایکویلٹی ایک بڑی امپورٹنٹ ویلیو ہے، بڑی فنڈامنٹل ویلیو ہے، اور جو کلاسیکل مارکسسٹ ہیں ان کے پاس پرائیورٹی لیتی ہے ایکویلٹی انڈیویجول لبرٹی کے اوپر. اور جو دوسری فارمز ہیں اجتماعیت کی، مارکسزم یا اشتراکیت کو چھوڑ کر، مثال کے طور پہ کمیونٹیرینز، مثال کے طور پہ نیشنلسٹ، مثال کے طور پہ فیشسٹ، مثال کے طور پر ایتھنو سینٹرک نیشنلسٹ، یہ سب بھی، اور کسی نہ کسی حد تک فیمنزم بھی ایکوالٹی کو پولیٹیکل آئیڈیل کے طور پر ریکگنائز کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جس طرح سے انڈیویجولسٹ ہیں وہ فریڈم کو، انڈیویجول فریڈم کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو آگے چل کر پھر وہ ریکنسائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایکوالٹی کے ساتھ بھی. اور بالکل اسی طریقے سے جو کلیکٹیوسٹک ہیں، جو پرائم ویلیو جس کو کنسیڈر کرتے ہیں وہ ایکوالٹی ہے، لیکن آگے چل کر پھر وہ فریڈم کو بھی ری ڈیفائن کر انکوپریٹ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ ایکوالٹی کو پرائیورٹائز کرتے ہیں وہ لبرٹی کو ایبسلوٹ سینس میں ریجیکٹ کرتے ہیں، یا یہ کہ جو لوگ ایکوالٹی کو پرائیورٹائز کرتے ہیں وہ انڈیویجوالٹی کو ایبسلوٹ سینس میں ریجیکٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. لیکن یہ بات کہ پرائیورٹی کس کو دیں گے، اس سے پولیٹیکل سٹرکچرز کی فارمیشن اور سسٹمز آف جسٹس سیریسلی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، اور اس میں اسٹیٹ کا رول، اس میں مارکیٹ کا رول، یا ایون مارکیٹ کی ایگزسٹنس سبسٹینٹیولی چیلنج ہوتی ہے بیکاز آف دیئر نوشن آف ایکوالٹی اینڈ لبرٹی. تو ہم ان دونوں پولیٹیکل آئیڈیلز کو ڈسکس کریں گے. آخری بات صرف یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم انڈیویجول فریڈم کی بات کریں گے تو ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ انڈیویجول فریڈم اجتماعیت کو کیسے ایکوالٹی کے لیول پر ریکنسائل کرتا ہے. جو بڑے ان کے تھنکرز ہیں انہوں نے اس کے لیے کیا کیا اور کس قسم کے آرگیومنٹس ہیں. جب ہم لبرٹیرینز کو یا لبرلز کو یا انارکسٹوں کو وغیرہ کو، ان کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فریڈم کو پرائیورٹائز کر رہا ہے یا ایکوالٹی کو؟ یہ بالکل کلیئرلی پتہ چلنا چاہیے کسی بھی پولیٹیکل تھیوری کے اندر. اگر آپ انڈیویجول فریڈم کو بچانے کے لیے ایکوالٹی پرنسپل کو چھیڑ رہے ہیں یا ایکوالٹی پرنسپل کو کنٹین کر رہے ہیں یا ری ڈیفائن کر رہے ہیں ایکوالٹی کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرائیورٹی انڈیویجول فریڈم کے ساتھ ہی ہے. اور اگر آپ ایکوالٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انڈیویجول فریڈم کو ان پرنسپل چھیڑ رہے ہیں یا انڈیویجول فریڈم کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں یا فریڈم ان اٹ سیلف کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں اس طرح کہ وہ ایکوالٹی کی پولیٹیکل فارمیشن کے ساتھ
compatible हो जाए at the cost of individual freedom in itself, तो फिर हम ये कहेंगे कि priority जो है वो equality को दी जा रही है. इसका मतलब ये है कि what is the fundamental crisis of modern political theory, that freedom and equality, in liberty and equality are mutually irreconcilable. ये दोनों म्यूचुअली इररिकंसाइलेबल है. जब आप एक को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा दूसरे की कॉस्ट पे होता है. तो हमारे यहाँ जो टीवी पे बैठे हुए टट्टू टैटे कर रहे हैं, इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी का वो नारा जो 1757 वगैरह के अंदर मारा गया था, वो अभी तक 17वीं सदी के अंदर ही है. और अपने आप को अल्लाह इन पर रहम फरमाए कि मॉडर्न भी समझ रहे हैं और घाट घाट का पानी भी पी के आ गए. तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने इनको कुफ्र को समझने में भी तौफीक अता नहीं की. शैतान ने भी सही मायनों में इनको तौफीक अता नहीं की कि कम से कम उसको ही सही तरह ये अंडरस्टैंड कर लेते. तो अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं समझते इस तरह से. लेकिन ये कि जो इनमें पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें ये इंटेलेक्चुअल जो लेकुना है पॉलिटिकल थियरी का, खासतौर पर लिबरल पॉलिटिकल थियरी का, वो उनको बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन वो उसको अंडरटोन रखते हैं, उसको शेयर नहीं करते, ताकि वो ये ना बता सकें कि किस तरह से वो सरमायादारी की चमचागिरी करते हैं. सरमायादारी के अगर वो सरमायादारी के नालों से अगर वो पानी पी रहे हैं, सरमायादारी के गटरों से अगर वो पानी पी रहे हैं और अपनी औलाद को और बच्चों को सबको पिला रहे हैं, तो ठीक है वो पिए पिलाएं. लेकिन ये कि जो सच पे जिस पे वो पर्दा डालते हैं, जाहिर है कि वो अजहर मनश शम्स है जो जनरल लिबरल थिंकर हैं या इश्तराकी थिंकर्स हैं, उन्होंने वो सब कुछ लिखा हुआ है और वो सब कुछ मौजूद है जो बिल्कुल खुली हुई किताब की तरह है. तो जो भी पढ़ेगा उसको ये बात पता चल जाएगी. और हो सकता है कि इनको पता हो लेकिन ये भाई शेयर नहीं करते. तो ये याद रखें, लिबर्टी मैक्सिमाइज हो ही नहीं सकती विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इक्वालिटी, और इक्वालिटी मैक्सिमाइज हो ही नहीं सकती विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लिबर्टी. तो लिबर्टी एंड equality are mutually irreconcilable political ideals. So first, in order to understand modern political systems, we have to have good understanding of what actually liberty is in liberal or libertarian context and what actually equality is in liberal libertarian context. तो इंशाल्लाह ताला हम पहले लिबर्टी को देख लेंगे, उसके बाद फिर हम इक्वालिटी को देख लेंगे. तो अभी हम यहीं पे बात अपनी रोक लेते हैं. आई एम वेरी सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आइंदा 11:30 बजे हम शुरू कर लेंगे. आप अस्सलाम वालेकुम सर. हाँ, सर एक तो सवाल पूछ सकते हैं? जी आप पूछें. सर ये तो जो आपने बताया है तो मुझे तो समझ आ रहा है. आई मीन मैं पिछले सेशन से अगर एक थोड़ा सा मतलब ऑफ द टॉपिक सवाल होगा, अगर आप अलाउ करें तो, अगर मैं पूछ नहीं सकूं. नहीं, आप पूछ लो भाई. अच्छा, वो जो आपने पिछले सेशन में बात बताई थी कि इंट्रिंसिकली सेक्युलर जो है, इट्स नॉट अ सेपरेशन ऑफ चर्च एंड द गवर्नमेंट, बेसिकली इट्स एन एपिस्टेमिक पोजीशन. जी तो उसमें आप हमें ये भी बता रहे थे कि आपकी जो एपिस्टेमोलॉजी होती है उसका लोगों पे ट्रस्ट खत्म हो जाता है. जी. तो उसके अगर थोड़ी सी आप हमें वजूहात पे भी लाइट डाल दें कि क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से वो ट्रस्ट खत्म होता है, अगर उस पर थोड़ा सा आप कोई शेड कर सकें. देखें, मसला ये है कि अगर फर्ज किया कि आपका इल्म का तसव्वुर ये है, मैं इसको स्लाइड पे लिख देता हूँ. इसको स्टॉप इसका. एक मिनट रुक जाए. सही है, अब जो जाना चाहता है वो जा सकता है. इन्होंने भाई ने बात की है, चलो फिर मैं अब वंस फॉर ऑल टाइम इसको बता ही दूँ. जो हम लोग, हमारे बेचारे जो आलिम दीन हैं, उनके साथ जो हमारे पढ़े लिखे लोग और जो ज्यादती करते हैं और
اور ان کے علم کو ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور عالموں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بھی اس حرکت کا جو ہے فاؤنڈیشن پتہ چل جائے گی۔ اچھا جی، تھوڑا سا بڑا کر دیں۔ اچھا جی، دیکھیں جب نالج ہوتی ہے نا، کوئی بھی نالج، نالج کو ایک عام آدمی، عالموں کی بات نہیں ہو رہی ابھی، جو ایک عام آدمی ہے وہ انسان کی وہ صلاحیت جو اس کو فیوچر کو پریڈکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بنیاد فراہم کرے، پریڈکٹ کرنے کے لیے بنیاد فراہم کرے اور فیوچر ویسا ہی ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس علم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس کوئی علم ہے، تو ڈاکٹر جو ہے کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر اپنے علم کی بنیاد پر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں آپ کو جو ڈیزیز ہے نا وہ یہ ڈیزیز ہو گئی ہے آپ کو، اور یہ اس ڈیزیز کے اندر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، حالانکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دوسرے کے جسم میں ہو رہا ہے اور یہ پریڈکٹ کرتا ہے۔ تو کیا ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ جی میرے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہے۔ بولے پھر اگر آپ نے یہ دوا نہیں کھائی یا یہ علاج آپ نے پرسوں نہیں کیا تو اس کے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یعنی کہ فیوچر کو وہ پریڈکٹ کرتا ہے۔ تو فیوچر کو پریڈکٹ کرنے کے لیے اس کے پاس ایک کازیشن ہوتی ہے، اس کازیشن کی بنیاد پر وہ فیوچر کو کنسسٹنٹلی پریڈکٹ کرتا ہے، اور چونکہ ماڈرن کازیلٹی اس کازیشن کی بنیاد پر وہ فیوچر کو پریڈکٹ کرتا ہے، اور کاز اور ایفیکٹ کی بنیاد پر وہ آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کا مستقبل کیا ہوگا، فیوچر آپ کا کیا ہوگا۔ کیا یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی تو نہیں ہے؟ صحیح ہے نا؟ جی سر، یہ بات سمجھ میں آ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ جی جی بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فزیشین ہے یا ڈاکٹر جو ہے، اس کا جو آبجیکٹ آف اسٹڈی ہوتا ہے، آبجیکٹ آف اسٹڈی کیا ہوتا ہے؟ ایک جسم ہوتا ہے، ایک سیل ہوتا ہے، ایک آرگن ہوتا ہے یا ایک ٹیشو ہوتا ہے۔ تو جسم جو ہوتا ہے، جسم، باڈی یا پارٹ آف باڈی، پارٹ آف باڈی یا باڈی کی کوئی ول ہوتی ہے بھائی؟ باڈی کی ول تو نہیں ہوتی میرے خیال میں۔ جی، پارٹ آف باڈی کی ول، ارادہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو وہ بنیادی طور پر کوئی آزادی رکھتا ہے؟ نہیں سر۔ اس کے پاس فریڈم نہیں ہوتی، نو اور نو، صحیح ہے؟ تو اگر فرض کیا ایک بار آپ پرفیکٹ نالج حاصل کر لو باڈی کی یا پارٹ آف باڈی کی، تو جس آبجیکٹ آف اسٹڈی کو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہو، آپ ایک نیسیسری کازل ریلیشن شپ اسٹیبلش کر سکتے ہو،
اور اس نیسیسری کازل ریلیشن شپ پہ میرا جسم بھی عمل کرے گا اور آپ کا بھی کرے گا اور کالے کا بھی کرے گا اور گورے کا بھی کرے گا. اس کی بنیاد پر ایک آبجیکٹ آف اسٹڈی کے بارے میں جو سرٹن پوزیشن لی جا سکتی ہے. صحیح ہے, سرٹن پوزیشن لے لی جاتی ہے اور سرٹینٹی کے ساتھ ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ بچ جاؤ گے یا مر جاؤ گے, اور موسٹ آف دا ٹائم لوگ بچ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں. تو جو سیکولر نالج ہوتی ہے نا, جس چیز کے بارے میں دعویٰ کرتی ہے, وہ آبجیکٹ آف اسٹڈی جو ہوتے ہیں وہ دس ورلڈلی ہوتے ہیں, اور موسٹ آف دا ٹائم جہاں پر وہ کانکریٹ دعویٰ کرتے ہیں وہ آبجیکٹ آف اسٹڈی جو بھی ہوتا ہے, چاہے کہ وہ انڈیویجول ہے, چاہے وہ انڈیویجول باڈی ہے, پلانٹ ہے, اینیمل ہے, وغیرہ 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 وغیرہ, ان سب کے اندر ایک ڈٹرمنسٹک ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے, اور وہ دے کین ناٹ ایکٹ ادروائز. سیل جو ہے وہ ویسے ہی فنکشن کرے گا, نیورونز ویسے ہی فنکشن کریں گے, جو ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جو باڈی ہے یا پارٹ ہے اس کے اندر کوئی ول نہیں ہوتی. لہذا جو سبجیکٹ آف نالج ہوتا ہے, جو سبجیکٹ آف نالج ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے بھائی؟ وہ انسان ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, انجینئر ہو سکتا ہے, سائنٹسٹ ہو سکتا ہے, سوشل سائنٹسٹ ہو سکتا ہے. سوشل سائنسز کے اندر جو آبجیکٹ آف اسٹڈی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سوشل سائنسز کے لیے؟ معاشرہ ہوتا ہے, فیملی ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو دعوے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹرو نہیں ہوتے, کیونکہ لوگ دے کین ایکٹ ادروائز, کیونکہ ان کے پاس فریڈم ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر کے پریڈکٹ کر ہی لیتے ہیں. تو سوشل سائنسز کی جو پریڈکٹیبلٹی ہے, اس کی جو ایکوریسی ہے, وہ ہارڈ سائنسز کے مقابلے میں کم ہے. صحیح ہے. اور سوشل سائنسز کی جو پریڈکٹیبلٹی ہے وہ ہارڈ سائنسز کے مقابلے میں کم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اسٹڈی کر رہے ہیں ہیومن بینگ کو, اور ہیومن بینگ کو جب وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو ہیومن بینگ کین ایکٹ ادروائز. لہٰذا ان کی جو آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے وہ ایک ایسی بینگ کے بارے میں ہے جس کے پاس ارادہ بھی ہے اور آزادی بھی ہے. لہٰذا بہت سارے جو سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو چبلے مار رہے ہوتے ہیں بعد میں وہ منہ کی کھاتے ہیں. اب آ جائیں جو علماء ہوتے ہیں. علماء جو ہوتے ہیں, جو عالم دین ہوتے ہیں, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, آپ دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں. علماء جو ہیں وہ آپ کس چیز کے عالم ہوتے ہیں علماء؟ قرآن اور سننا کے عالم, قرآن اور سننا پڑھتے ہیں. ہاں, قرآن و سننا میں وہ کس چیز کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. کیا وہ اللہ کے احکامات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں یا اللہ کے ارادے کو؟ احکامات کو میرے خیال سے, یا ول کو, ول آف دا ول آف گاڈ. ول آف دا گاڈ کو. اور ایک دوسرے سے جب وہ ڈس ایگری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احکام ہے یہ اللہ کے ارادے کے مطابق ہے, اور یہ جو حکم ہے یہ اللہ کے ارادے کے مطابق نہیں ہے. اس پہ وہ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, لیکن عالم عالم سے ڈس ایگری کرتا ہے. صحیح ہے. تو یہ جو عالم ہوتے ہیں یہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے. تو اصل میں علماء کا جو علم ہے وہ یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے, اور اللہ کے احکامات کی روشنی میں بتاتے ہیں. تو بنیادی طور پر علماء کے پاس جو نیچر آف نالج ہوتی ہے, نیچر آف نالج کیسی ہوتی ہے, اور یہ جو سیکولر سبجیکٹ آف نالج ہے, یعنی کہ یہ والا بھائی, یہ اس کے پاس کون سی نالج ہوتی ہے, اور علماء کی جو نیچر آف نالج ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے.
آپ میرے خیال میں سر وہ علماء دیٹ ورلڈلی نالج پہ فوکس کرے ہوتے ہیں. صحیح ہے ٹھیک ہے. دیٹ ورلڈلی اور دس ورلڈلی میں نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کوشچن کیا گیا تھا وہ یہ کہ بھئی لوگوں کا ایمان جو ہے وہ علم کے اوپر سے کیوں اٹھتا ہے. ہم لوگوں کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے سب سے زیادہ شکایت اور اعتراض یہ کیا کہ ہم انگریزوں سے اس لیے شکست کھا گئے کہ ہمارے علماء کو دنیا کا پتہ نہیں تھا. تو اور وہ تم دس ورلڈلی اور دیٹ ورلڈلینس کی بنیاد پر ہی کہہ رہے ہو. تو علماء نے کب منع کیا تھا آپ کو کہ آپ دنیا کے بارے میں مت جانو؟ کب کس عالم نے بیچارے نے کہا کہ آپ جو ہے اپنی تلواریں تیار نہ کرو اور اسلحہ نہ بناؤ اور جو ہے وہ اپنی آرمیز کو ڈیولپ نہ؟ کون سے عالم نے فتویٰ دیا مسلمانوں کے؟ کون سے مسلمان عالم نے یہ کہا تھا کہ پورے سب کانٹیننٹ کی پوری تاریخ کے اندر کہ طوائفوں کے کوٹھے سجاؤ اور عیاشیاں کرو اور حرام خوریاں کرو اور شاعری کرو اور گانے بجاؤ؟ یہ کس نے کہا تھا یہ؟ اور گھنگرو ناچنا سیکھو. کون سے بیچارے مسلمان عالم نے ایسا کہا تھا؟ بیچارے نے کچھ بھی نہیں کہا. اور اس نے کب آگے آپ کے ہاتھ پکڑے تھے کہ توپیں نہیں بناؤ اور یہ نہیں کرو اور اسلحہ نہیں بناؤ؟ کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ تم جو ہے وہ عیاشیاں کرو؟ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روٹ کاز کیا ہے. دیکھیں جو سیکولر فارم آف نالج ہوتی ہے نا اس کا آبجیکٹ آف اسٹڈی چونکہ دس ورلڈلی ہوتا ہے، لہذا جب آپ اس کو جانتے ہو تو آپ کا جو نیچر کے اوپر کنٹرول ہے. کنٹرول آف نیچر جو ہے وہ آپ کا انکریز کرتا ہے، اور کنٹرول آف نیچر انکریز کرنے کے نتیجے میں آپ جو ہے محسوس کرتے ہو اپنے آپ کو آزاد. یعنی کہ فرض کیا کہ آپ بیماری سے مر رہے ہو، لیکن ایک آدمی نے آبجیکٹ آف اسٹڈی کے ذریعے پریڈکٹ کر لیا کہ آپ کو یہ بیماری ہونی چاہیے اور کازل ریلیشن شپ کی بنیاد پہ اس کا علاج دریافت کر لیا. اس کا علاج دریافت کرنے کے نتیجے میں جو آرگنز تھے ان کو اس نے بچا لیا، کیونکہ آرگنز کی ول نہیں تھی، فریڈم نہیں تھی. آرگنز کو اس نے کنٹرول کر لیا اور کنٹرول کرنے کے بعد اس نے آپ کو کیور کر لیا، لیکن پیشنٹ نے یہ سمجھا کہ میں آزاد ہو گیا. تو جو ماڈرن نالج تھی اس کے نتیجے میں لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ماڈرن نالج جو ہے ایمانسیپیٹری ہے. ماڈرن نالج ایمانسیپیٹری ہے، ایسا سمجھتے تھے وہ. ٹھیک ہے؟ اور ہمارے یہاں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ماڈرن نالج ایمانسیپیٹری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آبجیکٹ آف اسٹڈی کو سمجھ لیتی ہے، آبجیکٹ آف اسٹڈی کو سمجھنے کے بعد آبجیکٹ آف اسٹڈی کو کنٹرول کر لیتی ہے، آبجیکٹ آف اسٹڈی کو کنٹرول کرنے کے بعد انسانی ارادہ اس آبجیکٹ آف اسٹڈی کے اوپر مسلط کرتی ہے، اور جب اپنا ارادہ اس آبجیکٹ آف اسٹڈی پہ مسلط کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو آزادی کا احساس ہوتا ہے. تو علماء جو تھے وہ بیچارے آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم کس کے عالم ہیں بھائی؟ ہم ول آف دا گاڈ کے عالم ہیں. تو ول آف دا گاڈ کے عالم ہوگے تو اگر تم یہ کہو گے کہ یہ کرنے کے نتیجے میں اللہ خوش ہوگا اور یہ کام کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ پریڈکٹ کر رہے ہو نا اللہ کی خوشی اور اللہ کی ناراضگی. یہی ہے. تو ہمارے یہاں لوگوں نے کہا کہ جس طرح ہارڈ سائنس پریڈکٹ کرتی ہے اس نیچرل ڈٹرمنزم کو، آپ اس طرح ہمیں اللہ کا ارادہ پریڈکٹ کر کے بتاؤ. اب اللہ تعالیٰ کو تو کوئی کازلی پریڈکٹ نہیں کر سکتا نا بھائی، کیونکہ جو اللہ کا جو علم ہے نا بھائی، وہ اللہ کا جو علم ہے وہ آپ کو سیلف ریلنکوشمنٹ کی دعوت دیتا ہے. علماء آپ کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ کس طرح اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو. وہ نیچر آف نالج جو ہے وہ ایمانسیپیٹری نہیں ہے،
سیلف ریلنکوشمنٹ کی نالج ہے، وہ آپ کو تیار کرتی ہے اپنے ظاہر اور اپنے باطن اور اپنی اقدار اور اپنے خواب اور اپنی حقیقتیں سب کی سب اللہ کے سپرد کر دینے کی اور اللہ کے احکامات کے مطابق چلنے کو۔ لیکن ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ کے اندر بہت سارے لوگوں نے، جو مذہبی لوگ تھے، انہوں نے آپ کو اس طرح کی، جیسی ماڈرن ایمینسیپیٹری نالج کی پریڈکشن ہے نا، اس طرح سے انہوں نے پریڈکشنز کرنی شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، اور ویسا ہوا نہیں۔ دیکھو بھائی، دنیا میں کوئی بھی مائی کا لال اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ اب اللہ میاں کیا کرے گا۔ اللہ کی مرضی جو آئے گی نا وہی کرے گا اللہ۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ نے بتایا ہو کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، لیکن جب تک کہ وہ ہو نہیں جاتا آپ کو بھروسہ کرنا پڑے گا اور صبر کرنا پڑے گا۔ تو اصل میں اسلام کی جو علم تھا نا بھائی، وہ سیلف ریلنکوشمنٹ کا تھا، اور دنیا کو قابو کرنے کے لیے آپ ماڈرن نالج کو استعمال کر لیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے علماء سے وہ امیدیں وابستہ کی جو علماء کر نہیں سکتے تھے۔ اصولاً علماء کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ بھائی ہم تمہیں دنیا کو پریڈکٹ کر کے نہیں دے رہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، وہ بھی اللہ نے جو بتا دیا۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ کب کیا کرے گا یہ ہمیں نہیں پتا، بول دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں بولا، بلکہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا اور لوگوں نے نئی نئے رنگ کی ٹوپیاں پہنی اور انہوں نے پریڈکٹ کرنا شروع کیا، اور جیسے جیسے ان کی پریڈکشنز فیل ہوتی چلی گئیں، لوگوں کا ایمان علماء کے علم کے اوپر سے اٹھتا چلا گیا۔ تو بتانے کا مطلب یہ کہ علماء جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ کبھی آپ سے یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ فیوچر میں کیا ہوگا۔ وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، بھائی آخرت میں کیا ہوگا، کیونکہ وہ واضح دلیل فیصل اللہ کی آیتیں موجود ہیں ان کے پاس۔ لیکن اس کے اوپر آپ کو بھروسہ کرنا پڑے گا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا، اور دنیا میں جو جد و جہد کرنی ہے اسی اصول کے بنیاد پہ کرنی پڑے گی۔ اس میں وہ کبھی کامیاب ہوں گے، کبھی وہ ناکام ہوں گے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کو شکست ہو جائے گی۔ تو ان کو بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے علم کے اوپر۔ لیکن جب جیسے جیسے لوگوں کو ناکامیاں ہوتی چلی گئیں، ان کا ایمان علماء کے علم کے اوپر سے اٹھتا چلا گیا، اور ابھی تک کے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، ویری انفارچونیٹ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ لوگوں کو دو پیسوں کے چکر کے اندر یہ بولتے ہیں کہ یہ کرو گے تو ایسے ہوگا، یہ کرو گے تو ایسے ہوگا، یہ کرو گے تو ایسے ہوگا، اور جب وہ ویسا نہیں ہوتا تو لوگوں کے ذہن میں نیوٹونین کازیلٹی ہے بھائی، نیوٹونین کازیلٹی کی بنیاد پر وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جس طرح نیچر کو، اسی طرح وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب میں یہ آیت پڑھ لوں گا یا یہ دعا پڑھ لوں گا تو اللہ میاں کنڈیشن ہو گیا، اب یہ کرے گا ہی کرے گا۔ ہمیں بالکل ایمان رکھنا چاہیے، ضرور کرے گا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھی کرتا، کیونکہ وہ ایک آزاد بینگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ٹھیک نہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے جائز نہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ چیز مانگنا اللہ کو ناراض کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دھڑلے سے یہ بولتے ہیں۔ جب ویسا نہیں ہوتا تو لوگ کافر ہو جاتے ہیں، لوگ علماء کو گالی بکنا شروع کر دیتے ہیں، علماء کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء کا جو علم ہے وہ سیلف ریلنکوشمنٹ کا علم ہے، اور ماڈرن نالج جو ہے وہ سیلف انگرینڈائزمنٹ کا ماڈل ہے۔ تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے لیے اپنی ذات کی نفی کرنا آسان ہے یا ذات کو خدائی درجے پہ پہنچانا آپ کو آزاد ہے۔ تو جب آپ کا ایمان جو ہے وہ خدائیت کا ہو جاتا ہے تو آپ کی نظر میں علماء کی، اسلام کی، اکابرین کا علم جو ہوتا ہے وہ غیر معتبر ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ دس ورلڈلی ہوگے اتنا زیادہ آپ کا ایمان جو ہے وہ اسلامک علوم سے، اسلامک فنون سے اٹھتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ ول آف دا گاڈ کے ماتحت چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کب کیا فیصلہ کرے گا
کسی کو نہیں پتا. علماء ہمیں فزکس کی نالج دینے یا چاند پہ پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے آئے ہیں. تو آپ ٹھیک ہے, جس کو جنت میں جانا ہے وہ سیلف ریلنکوشمنٹ کی بات کر لے, لیکن اس کے بعد یہ کب انہوں نے کہا علماء نے کہ آپ دنیا کی نالج نہ حاصل کریں؟ کر لیں, آپ دنیا کی نالج حاصل کر لیں, اس کے لیے آپ کو ایمان کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن ایمان جب آپ پر حد بندی لگاتا ہے کہ بھائی یہ علم جو ہے اس کے نتیجے میں انسانیت کو زیادہ نقصان پہنچے گا اور اس کے نتیجے میں خدا کی ناراضگی ہوگی, تو علماء اس کو لیجٹمیٹ نہیں کہتے, وہ آ کے کیا آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا علم غیر معتبر اس لیے ہوا کہ ماڈرن ورلڈ کے اندر پریڈکٹیبلٹی جو تھی وہ سینٹرلائز تھی, اور وہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ایز این ایمینسیپیٹری فارم آف نالج, اور اس ایمینسیپیٹری فارم آف نالج نے کنٹرول کیا نیچر کو اور فیوچر کو کنسسٹنٹلی پریڈکٹ کیا. جبکہ علماء جو تھے, جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ کو الائن کر کے اپنے آپ کو ان کے سپرد کرنے کی بات کر رہے تھے آخرت کے لیے. لیکن دنیا کے اندر تو نہ تو اللہ نہ اس کے رسول نے یہ منع کیا کہ آپ بہتر علاج کے طریقے دریافت کرو اور یہ سب کچھ کرو, کر لیتے یہ سب. تو اگر آپ کو 900 سال اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور یہاں پر آپ جو ہے وہ قوت باہق میں اضافہ کرنے کے لیے ریسرچ کرتے رہے تاکہ جو بڈھا بادشاہ ہے اس کو جوان رکھ سکیں, تو بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا, کرتے رہے آپ. تو جس چیز میں آپ نے فوکس کیا اس میں آپ نے کر لیا, اور جب آپ کو آگے جوتے پڑے تو آپ جو ہے اسلام کو اور علماء کو برا بلا گیا. علماء نے بیچاروں نے کیا, علماء نے تو صحیح کام کیا, آج تک ہم لوگوں کو مسلمان رکھا, اذانیں بھی دیں, قرآن بھی سیکھا, قرآن بھی سکھایا, حدیث بھی سیکھی, حدیث بھی سکھائی. وہ تو بیچارے اپنا کام کر رہے ہیں. تو سب لوگ کریں گے کیا کہ یہ کام سب لوگ تو نہیں کریں گے. تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے جو نہ عالم تھے نہ کچھ تھے, وہ حرام خوری کر رہے تھے, عیاشیاں کر رہے تھے, طوائفوں کے کوٹھے سجا رہے تھے. نہ وہ لڑ سکے, نہ وہ اسلحہ بنا سکے, نہ وہ کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر سکے. تو اس کا نتیجہ آپ سارا کام علماء کرتے گیا. علماء نے کب پابندی لگائی تھی آپ پہ, آپ کے علوم لدنیا کو جاننے کے لیے؟ تو بتانے کا مطلب یہ کہ جو غیر معتبر ہوتا ہے علم اپنی لیک آف پریڈکٹیبلٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر آپ علماء سے یہ تقاضا کریں کہ بھائی آپ دنیا کو ہمیں ویسے پریڈکٹ کر کے دیں جیسے کہ نیوٹن نے پریڈکٹ کیا, تو نیوٹن نے بھائی میکینیکل پلین پہ پریڈکٹ کر کے دیا, لیکن نیوٹن نے جو عیسائیت کے اوپر لکھا ہے اس کے بارے میں آپ جا کے پڑھ لیں, وہ بھی بالکل ویسے ہی لکھتا ہے جیسے عالم اپنے ایمان رکھنے والے لوگوں کو سیلف ریلنکوشمنٹ کی طرف بلاتے ہیں. وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ جو ٹرینیٹی وغیرہ کا معاملہ ہے یہ صحیح نہیں ہے, ایک ہی خدا ہوتا ہے, وہ کنٹرول کرتا ہے, وہ اس طرح چلتا. آپ جا کے پڑھ لیں. تو پہلی چیز یاد رکھیں کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں وہ دو طرح کے علم ہوتے ہیں. ایک علم وہ ہوتا ہے جو دنیا کو قابو کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قابو میں دینے کا علم ہوتا ہے. علماء کے پاس اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قابو میں دینے کا علم ہے. آپ وہ نہیں سیکھنا چاہتے, آپ نیوٹونین فزکس سیکھنا چاہتے ہو, جاؤ سیکھ لو بھائی. پھر آپ کنٹرول کر لو. تو کتنے دن کنٹرول کر لو گے آپ؟ کنٹرول کرنے کے بعد جاؤ گے تو آپ وہیں نا جہاں پہ علماء آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے علماء کے اوپر جو ساری ذمہ داری ڈالی اور بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا ریلیجس تھاٹ کو. بھائی ریلیجس تھاٹ کو کیوں ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا؟ اس نے کیا گڑبڑ کی ہے بھائی؟ تو ریلیجس تھاٹ تو سیلف ریلنکوشمنٹ ہی سکھانے آئی تھی. تو حضرت خالد بن ولید جب جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے تو وہ کیا وار اسٹریٹجیز کو سمجھنے کے لیے جو دنیا میں علوم ہے اس کا مشاہدہ نہیں کرتے تھے, جیوگرافی نہیں پڑھتے تھے, ٹرینز نہیں پڑھتے تھے کہ کہاں پر پانی ہے, پانی کا بارے میں ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا, ہوا کے بارے میں انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا, ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا اونٹ کتنا پانی اپنے اندر سسٹین کر سکتا ہے. یہ سب کچھ وہ کوئی عالم دین سے پوچھ رہے تھے کیا؟ ایسے ہی انہوں نے رومنز کی اور پرشینز کی اور ایجپشینز کی ایسی کی تیسی پھیر دی.
भाई उनको दुनिया की नॉलेज थी, दुनिया का पता था उनको, घोड़ा कितनी देर में थकता है, उनको पता था तलवार कितनी देर में टूटती है, उनको पता था कितनी देर में पसीना आता है, स्कर्मिशिंग करने के लिए घोड़ा कितनी देर भागता है तो वो थक जाता है, अगर जिरा पहन के भागा जाए तो घोड़ा कितनी देर में थकता है, अगर हल्का बगैर जिरा के भागा जाए तो घोड़ा कितनी बार थकता है। दुनिया की नॉलेज थी, इंटेलिजेंट लोग थे वो। ऐसे ही उन्होंने दुनिया की सिविलाइजेशन को नहीं गिरा दिया, तवाइफों के कोठे नहीं सजाए हुए थे उन्होंने। तो जो लोग नेक होते हैं, दुनिया को भी अंडरस्टैंड करते हैं और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द भी करते हैं, इस डुअलिटी के साथ चला जाता है। सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम लोग जो कर रहे थे वो हरामखोरियां कर रहे थे, इसलिए हम लोग को जूता पड़ा, उसमें उलमा का कोई कसूर नहीं था। उलमा नमाज भी पढ़ रहे थे, दीन भी पढ़ रहे थे, दीन समझा भी रहे थे। अब अगर फर्ज किया कि कुछ लोग जो है आपको ये बता रहे हैं कि ये करोगे तो, ये टोपी पहनोगे तो ऐसा हो जाएगा, और ये हलवा खाओगे तो ऐसे हो जाएगा, तो भाई वो लोग थे, लेकिन ज्यादातर तो नेक लोग थे ना भाई, उसकी वजह से ही हम लोग मुसलमान हैं। लेकिन वो इल्म भी गैर मोतबर हो गया, लोग धड़ल्ले से उनको जाहिल उलमा कह रहे हैं। वो जाहिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो फ्यूचर को न्यूटोनियन फिजिक्स की तरह कंसिस्टेंटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये इंशाल्लाह इसके ऊपर हम इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज पे काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम लिख लिया है, इंशाल्लाह ये पब्लिश होगा। इसके अंदर हम इस पूरे आर्ग्यूमेंट को सिस्टमैटिकली लिखेंगे और ये बताएंगे कि उलमा बिल्कुल ठीक पोजीशन के ऊपर है, वो बिल्कुल रासिकुल अकीदा है और उन्होंने दीन की खिदमत की है। लेकिन जो लोगों ने ये कहा कि ये करने से आपका ये मसला हल हो जाएगा, ये पढ़ने से ये मसला हल हो जाएगा, आपको उस पर ईमान रखना चाहिए, उसको पढ़ना भी चाहिए, लेकिन अगर वो मसला हल ना हो तो फिर आपको राजी रहना चाहिए। जैसे इमाम जाफर सादिक क्या कहते थे, पहला जो दायरा होता है वो अमल का होता है, दूसरा दायरा जो होता है वो फिक्र का होता है, तीसरा दायरा जो होता है दुआ का दायरा होता है, चौथा दायरा जो होता है वो सब्र का दायरा होता है, और पांचवा दायरा रजा का दायरा होता है। तो आपने अब एप्लीकेशन भी कर दी, आपने थॉट प्रोसेस भी कर लिया, उसके बाद फिर आपने अल्लाह से दुआ भी कर ली, अल्लाह से दुआ करके अल्लाह के फैसले का इंतजार भी कर लिया, लेकिन काम हुआ नहीं आपका, तो फिर आप राजी हो जाओ, रजा में अल्लाह की रजा इख्तियार करो, नाराज नहीं हो अल्लाह के साथ। अल्लाह मियाँ आपकी मर्जी के ऊपर नहीं चलेगा, अल्लाह अपनी मर्जी पे चलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला आजाद है, अल्लाह को पता है कि क्या चीज बेहतर है, क्या चीज ठीक है। और अगर वो कोई चीज मांगने के बावजूद, दुआ पढ़ने के बावजूद, तहज्जुद पढ़ने के बावजूद, कुरान शरीफ पढ़ने के बावजूद, कुरान की आयतें पढ़ने के बावजूद आपका काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह मियाँ नहीं है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपके लिए वो मुनासिब नहीं समझता। ये हर आलिम सिखाता है हमें। अब आपने अपने कान में रुई ठूसी हुई है और नहीं समझ में आ रही, ये तो हर आलिम ने हमें बताया है, हर आलिम ने हमें सिखाया है, इसके लिए कौन सी रॉकेट साइंस की जरूरत है। और अल्लाह की रजा में राजी रहना और अपने ईमान को ना छोड़ना सेल्फ रेलिंक्विशमेंट है भाई। तो आलिम आपको सेल्फ रेलिंक्विशमेंट सिखाता है। जब आप सेल्फ रेलिंक्विशमेंट सीख लेते हैं तो आपके ऊपर कयामत भी टूट जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम हुसैन के ऊपर कयामत तोड़ दी उन्होंने, लेकिन उनको कोई हिला नहीं सका, ना उनके लोगों को कोई हिला सका, ना उनके सहाबियों को कोई हिला सका, सब शहीद हो गए। तो क्या अल्लाह ताला को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे वो उन्होंने अमल भी किया, उन्होंने फिक्र भी की, उन्होंने दुआ भी की, उन्होंने सब्र भी किया, और उन्होंने रजा भी किया। ये करके दिखाया अल्लाह के नबी के बेटे ने। तो ये जो है इशू है, और हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में सारा मलबा उलमा पे डालते हैं, जालिम है, बदमाश हैं, हरामखोर हैं जो ये करते हैं। उलमा का कोई कसूर नहीं था, जो एक बहुत छोटा सा ग्रुप था बेचारा, जो आपका ईमान महफूज करने की कोशिश कर रहा था, तबलीग भी कर रहा था, मारे भी खा रहा था, बादशाहों की बदतमीजियां भी बर्दाश्त कर रहा था, परसिक्यूट भी हो रहा था, और आप जो है वो सारा मलबा उन पे डालते तो दूसरे हरामखोर जो थे वो क्या कर रहे थे? सबके सब आलिम थे क्या हिंदुस्तान के अंदर? वो पढ़ लेते ना, उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा? तो ये कहना कि हमारा जो इल्म था, हमारा इल्म जो है वो मुकाबला नहीं कर सका, हमारा जो इल्म था वो दुनिया के मामले में बिल्कुल ठीक है,
وہ صحیح ہے اور وہ دین کو صحیح سمجھا ہے، لیکن دنیا کو سمجھنے کا وہ دائرہ نہیں ہے. دنیا کو سمجھنے کی ذمہ داری دنیا داروں کی تھی. ہمارے جو تاجر تھے ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ امپیریلزم ہے؟ ہمارے جو کسان تھے ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ امپیریلزم ہے؟ ہمارے جو وارئرز تھے ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے ویپنز ٹھیک نہیں ہیں؟ ہمارے جو بادشاہ تھے اور جو عمرا تھے وہ حرام خور کیا کر رہے تھے؟ وہ لوگ وہ سب عالم تھے کیا؟ عالم دین تھے کیا؟ تو یہ جو ایشو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے. اگر نہیں ہو سکے تو ہم اللہ کے ساتھ راضی رہیں گے. ایونچولی تو ہم لوگ مر ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ابھی یہیں پہ روک لو.